अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान नसीब उल्लाह, प्रोग्राम अवाओं के रुख के साथ, और आप देख रहे हैं CP24/7। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मलिक फैसल देवार साहब मौजूद हैं। मलिक साहब, आपको वेलकम करते हैं। अच्छा मलिक साहब, हमें बताएं आप कितने अरसे से इस पार्टी में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलिक मोहम्मद फैसल देवार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ जॉइंट सेक्रेटरी है, और इस दफ़ा मैं PB 44 कोयटा से इंशाल्लाह कैंडिडेट भी हूँ। ये इस दफ़ा तो नहीं, मैं तकरीबन 2013 से इलेक्शन करते हुए आ रहा हूँ। 2013 में मैं कौमी और सूबाई इलेक्शन लड़ चुका हूँ, और इस दफ़ा फिर 2018 में मैं सूबाई इलेक्शन लड़ चुका हूँ। तो ये मेरा चौथा इलेक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से। अच्छा मलिक साहब, इस बार आपके इलाके से आपके मुकाबले में और कितने कैंडिडेट्स खड़े हैं? तकरीबन मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं। अभी जो मैंने लिस्ट देखी है, तकरीबन हम मेरे साथ 40 कैंडिडेट हैं जो इस दफ़ा मैदान में उतरे हैं। अच्छा मलिक साहब, आपके इलाके के जो लोग हैं, इस बार आप अपने लोगों को वोट के लिए कैसे कायल करेंगे? देखिए, हमारा जो PTI का वोटर है वो माशाल्लाह जो इमरान खान ने जो शऊर उजागर किया है, तो मुझे पता है कि मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं, क्योंकि PTI के जो वोटर है ना, वो पहाड़ की तरह मजबूत हैं। ये जो सरदारी नवाबी निज़ाम एक वक्त से चलता आ रहा है, अब ऐसे लग रहा है कि लोग इस सरदारी नवाबी निज़ाम से बाहर निकलना चाहते हैं, और साथ में अब ये भी देख रहे हैं कि जो डॉक्टर मारंग अपने लोगों के लिए, बलूचिस्तान के लिए इस्लामाबाद तक पहुंच गई। इसके बारे में आपका क्या राय है? मेरी गौर से बात सुनना। आप उन सरदार नवाबों की बात कर रहे हैं जिसने अंग्रेज़ की बगीची की खींची है, जिसने उसकी घोड़ा जो गाड़ी है उसको खींची है? नहीं नहीं नहीं। देखिए, महारंग की एक दिन की ज़िंदगी ऐसे नवाब सरदार की 100 दिन ज़िंदगी से बेहतर है। जो हमारी बहन आज सड़कों पे है, तो यकीन करें दिल खून के आंसू रोता है कि वो एक जदोजहद कर रही है, और जो हमारे माज़रत के साथ जो हमारे नवाब सरदार हैं उनके मुंह से उफ तक नहीं निकल रहा। अच्छा मलिक साहब, अल्लाह ने अगर चाहा आप इक़्तिदार में आ जाते हैं, जीत जाते हैं, तो आप बलूचिस्तान के लिए, अपने लोगों के लिए क्या खिदमत सर अंजाम देंगे? मेरी पहली और आखिरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पहली और आखिरी पार्टी। मुझे 14 साल हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। मैं ग्रास रूट से आया हूँ, मरकज़ तक पहुँचा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा बलूचिस्तान कितना बैकवर्ड है। उसमें सबसे ज़्यादा हमारे कौम परस्त, मज़हब परस्त, इनका बड़ा हाथ है। इन्होंने हमेशा, मज़हब परस्त ने किताब के नाम पे हमारे लोगों को वरगलाया है, कौम परस्त ने कौमियत के नाम पे हमें बांटा है। तो ये बंटवारा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो 2024 8 फरवरी के इलेक्शन हो रहे हैं, इंशाल्लाह इसमें हम ये निज़ाम को इंशाल्लाह बलडोज करेंगे। एक टाइम से ये भी देखा जा रहा है कि इलेक्शंस में जो जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, इलेक्शन से पहले वो लोगों के साथ मिलते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके मसले सुनते हैं, लेकिन जैसे ही वो कैंडिडेट्स जीत जाते हैं तो वो बिल्कुल आवाम को भूल जाते हैं, उनके मसले सुनना छोड़ देते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, मैं अभी कुछ दिन पहले उम्रा करके आया हूँ। मैंने अल्लाह के घर पे हाथ रख के मैंने यही दुआ की कि अल्लाह, अगर मैं आवाम की खिदमत कर सकता हूँ या कर पाऊँगा तो मुझे इक़्तिदार मिले, नहीं तो मैं अपने घर में ही एक नवाब की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ का गम है। नीयत मेरी साफ़ है। मैंने हालात देखे यहाँ के हालात देखे, अपने नौजवानों को देखा भटकते हुए, रोडों पे धक्के खाते हुए, रोडों पे सोते हुए मैंने देखा है। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे इलाके के जो नवाब सरदार हैं, क्योंकि नवाब सरदार कभी नहीं चाहेंगे कि एक नीचे का तबका, एक गरीब लड़का उनके मुकाबले में आए, क्योंकि वो अगर आ गया तो शऊर उजागर हो जाएगा। शऊर उजागर हुआ तो इनकी सरदारी नवाबी खतरे में पड़ जाएगी। आप जितने भी सरदार नवाब हैं, इनके इलाके उठा के देख लें, उधर आपको ना एक अच्छा हॉस्पिटल मिलेगा, ना एक अच्छा स्कूल मिलेगा, ना यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। नौकरी, हमारे ये बड़े नौकरियां फरोख्त करते हैं। आप अभी माजी में देख लें
کہ ایک ایک چپڑاسی کی نوکری 14-14 لاکھ روپے میں بکی ہے. آپ خود دیکھیں اس میں ہمارے عوام کا بھی ایک قصور ہے کہ وہ فصلی بٹیروں کا کردار ادا کرتے ہیں. وہ ہمیشہ وہ تھالی کا بینگن، میں معذرت کے ساتھ بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کچھ نظریے کے پکے ہوتے ہیں کہ باقی زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ الیکشن سے پہلے ان کی باتیں کہ ہمارے ایم پی نے کوئی کام نہیں کیا، ہمارے ایم این اے نے کوئی کام نہیں کیا. بھائی آپ تھڑے پہ بیٹھ کے بول رہے ہو، اسی روڈ پہ آپ اپنے ایم این اے ایم پی اے کا راستہ روکو کہ آپ نے 5 سال ہمارے حلقے میں کیا اقدامات کیے ہیں، ہمیں کتنے ہاسپٹل دیے، ہمیں کتنے اسکول دیے، ہمارے لیے آپ نے کتنی نوکریاں مہیا کی ہیں. نہیں، یہ شعور ابھی تک ہم میں نہیں آیا ہے. آپ سریاب کے ایریے میں جا کے دیکھ لیں، آپ یقین کریں، آپ دن میں سفر نہیں کر سکیں، رات تو بہت دور کی بات ہے. کیونکہ چوری چکاری، بے روزگاری ہوگی، چوری چکاری بڑھے گی. اس میں سب سے زیادہ ہاتھ ہماری یہ پولیٹیشین جو جیتنے سے پہلے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور جب جیت جاتے ہیں تو اسلام آباد سے ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ واپس کوئٹہ آئیں اور اپنے حلقے میں بیٹھیں. الیکشن آتے ہی وہ اپنے حلقے میں نظر آتے ہیں، ہر گلی کوچے میں نظر آتے ہیں. 4 سال پرانی فاتحہ پھر وہ الیکشن سے 10 دن پہلے لیتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے، اس کانسیپٹ کو ہم لوگوں نے توڑنا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اگر میں اپنا کہتا ہوں کہ اپنی ذات کا، اگر مجھے حلقے کی عوام نے موقع دیا تو انشاءاللہ یہ مایوسی ملک فیصل دیوار پاکستان تحریک انصاف دور کرے گی اس عوام کی. اچھا ملک صاحب، ایک ازل سے یہ مسئلہ ہمارے یہاں چلتے آ رہا ہے کہ بلوچستان میں جبری طریقے سے جو گمشدگیاں ہو رہی ہیں، اور اب تو پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں انہیں بھی ڈسپیئر کیا جا رہا ہے، انہیں بھی گمشدہ کیا جا رہا ہے. تو جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، رہنما ہیں، اس کے متعلق پی ٹی آئی کے کارکنان اور رہنماؤں کا کیا حکمت عملی ہے کہ کس طرح الیکشن سے پہلے خود کو محفوظ کیا جائے اور ان حالات کا کیسے مقابلہ کیا جائے؟ کیا خیال ہے؟ ہمارے بلوچوں کے ساتھ ساتھ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، ہمارے ورکر کو، ہمارے عہدیداروں کو بھی بلڈوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ دیکھ لیں پرسوں کا واقعہ، ایک ہماری خاتون سے آر او کے دفتر میں پیپر چھینے جا رہے ہیں. ہمیں یہ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں، یہ بھاگنے کا طریقہ ہے ان کا. اگر فیئر الیکشن ہو جائیں تو پی ٹی آئی سویپ کرے گی، یہاں پی ٹی آئی سویپ کرے گی. کیونکہ اس میں ہمارے کچھ ادارے بھی ملوث ہیں کہ وہ کھل کے سامنے آئے ہوئے ہیں. ہمارے ایک طرف بلوچ لاپتہ، اب ایک طرف پی ٹی آئی لاپتہ. دیکھیں آپ، اب وہی سلوک جو وہاں ہو رہا تھا بلوچوں کے ساتھ، آج وہ پی ٹی آئی ورکروں کے ساتھ ہو رہا ہے، عہدیداروں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ جو ظلم کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے، یہ بہت دن تک نہیں چل سکے گا. اب میں آپ کے توسط سے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کی میڈیا کے توسط سے، ہاں میرا خان چیلنج کر رہا ہے کہ آپ پوری پی ڈی ایم کمپنی کے ساتھ آئے میدان میں الیکشن لڑیں. چھوڑے نا خان کو، خان تو اپنی ضمانتیں کروا کے بیٹھا ہے، وہ ملک سے بھاگا نہیں ہے. اس نے کہا میں کیسز کا سامنا کروں گا، ادھر ہی بیٹھ کے کروں گا. آج آپ دیکھ لیں ہو رہا کیا ہے، بلے کا نشان چھینا گیا ہے. ہمیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ سے امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں بلے کا نشان ملے گا، مگر یاد رکھنا بلے کے نشان کے محتاج نہیں ہے. خان سے بلہ ہے، بلے سے خان نہیں ہے. خان جہاں ہاتھ رکھے گا انشاءاللہ وہ ہمارا نشان ہوگا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، جو کہ ہماری بہن مارنگ، انہوں نے جب ان کا جو یہ پیدل مارچ جو انہوں نے شروع کیا تھا، لانگ مارچ، تو یہ کلات پہنچے تھے. تو کلات ہمارے پشین میں جلسہ تھا. پشین کے جلسے میں نے کہا کہ ہم نے اپنی بہن کا ساتھ دینا ہے. ایک سردار نے جب ابھی اسمبلیاں ختم ہو رہی تھی، قوم پرست سردار تھا، اس نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ عمران خان کے 3.5 سال کے دور میں ہمارے 450 بندے بازیاب ہوئے، اور یہ 16 مہینے پی ڈی ایم کے دور میں بازیابی تو دور کی بات، الٹے ہمارے بندے لاپتہ ہوئے ہیں. تو اس چیز کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. کم سے کم صبح کا بھولا شام کو گھر سے بھولا نہیں کہتے. کم سے کم اس سردار کو یہ تو پتہ چلا کہ اس نے ایک بڑی غلطی کی تھی. پھر ایک قوم پرست ہمارے پشتون بیلٹ کے،
اس نے بھی یہی الفاظ کہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی پی ڈی ایم کا حصہ بن کے، مجھے خان کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگنا پڑے، میں مانگنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے، آپ لوگ کو احساس ہوا. اب جو یہ بلوچوں کا جو مسئلہ، یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد پاکستان کا ایک حصہ ہے نا. بالکل. اگر مارنگ یہاں سے لانگ مارچ کری، وہ بھی ایک پاکستانی ہے. اس کے جیب میں بھی شناختی کارڈ ہے، پاکستان کا شناختی کارڈ، کوئی افغانستان یا کسی اور ملک کا نہیں ہے. اگر اسلام آباد میں آپ سمجھتے ہو کہ صرف اور صرف پنجابی اور جو ہماری کمپنی ہے ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ کھل کے بتا دیں. ہمیں بھی شوق نہیں ہے وہاں آنے کا. پھر ہاں ایک کام کریں، ہمیں بلوچستان میں رہنے دیں. آپ کو اللہ پاک مبارک کرے اسلام آباد، آپ کو اسلام آباد مبارک ہو، ہمیں ہمارا پیارا بلوچستان مبارک ہو. جب آپ نے یہ ہمارے بیچ میں ایک آپ دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو، آپ زور سے ہم پاکستانیوں کو اٹھا کے بلوچستانیاں بنا رہے ہو. ٹھیک ہے، ہمیں فخر ہے اس پہ کہ ہم بلوچستانی ہیں، مگر میں کہتا چلوں کہ بلوچستان کا یہاں جتنا بھی بلوچستان کے جتنے بھی نوجوان ہیں، وہ جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ پنجابی بھی یہاں پیدا ہوا ہے، ان کے 100 سالہ تاریخ ہیں، ان کے دادا پردادا یہاں دفن ہیں، سندھی یہاں ہے، سرائکی یہاں ہے، ہزارہ یہاں ہے، بلوچ یہاں ہے، براوی یہاں ہے، فارسی بان یہاں ہے. صحیح، وہ سارے بلوچستانی ہیں، وہ سارے بلوچستانی. ہم نے کبھی فرق نہیں سمجھا ان میں. ہاں ہمیں فرق وہاں پتہ چلتا ہے جب ہم بلوچستان سے نکلتے ہیں، پنجاب میں انٹر ہوتے ہیں یا اسلام آباد میں انٹر ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بلوچستانی ہیں. ادھر بلوچستانی کے لیے کوئی جگہ نہیں. تو میں حکام بالا سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ فوراً یہ مارنگ بلوچ نے جو یہ قدم اٹھایا ہے، آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں. ان کے جتنے بھی لوگ لاپتہ ہیں انہیں بازیاب کریں. اگر وہ قصوروار ہیں کٹہرے میں لائیں. عدالتیں کس لیے بنی ہیں؟ عدالتیں اسی لیے بنی ہیں کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کی سزا دینے کا حق آپ لوگ کو نہیں ہے. پھر آپ لوگ عدالتیں ختم کر لیں، آپ لوگ اپنی عدالتیں لگا لیں. اگر عدالتیں ہیں تو آپ لوگ پیش کریں. اگر وہ گناہ گار ہیں تو پاکستان کا جو قانون، جو آئین کہتا ہے، جو اس میں سزا مقرر ہے، آپ دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. مگر جہاں بلوچستان کے ساتھ ظلم ہوگا تو ہم کھلم کھلا کہیں گے کہ ہم مارنگ بلوچ کے ساتھ کندھا ملا کے ہم کھڑے رہیں گے. بہت شکریہ ملک صاحب. اچھا، آپ سے اب ایک آخری سوال کریں گے کہ آپ اپنے حلقے سے، اپنے حلقے کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے حلقے پی بی 44 کے ووٹر کو یہی میں پیغام دوں گا کہ آپ لوگ نے اگر اس دن یا اس سے پہلے مجھے گرفتار کر لیتے ہیں یا مجھے کچھ کیسز میں پھنسا لیتے ہیں تو آپ لوگ نے نکلنا ہے، باہر نکلنا ہے. میرا حلقہ لیڈی گیٹ سرپل سے شروع ہوتا ہے، گولی مار چوک، عیسیٰ نگری، پودگلی چوک، احتیاط کالونی، دیوار کالونی، کلی جیو، کمرانی روڈ، لوڈ کارز، غوث آباد، برما ہوٹل، ڈگری کالج، کشمیر آباد، بینک کالونی، یہ سارا میرا حلقہ ہے. تو یہاں کی عوام کو میں ایسے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر میری گرفتاری ہو جاتی ہے تو آپ لوگ نے اس دن نکلنا ہے اور پولنگ اسٹیشن پہ جا کے بے شک آپ جس اس سے پرچی بناتے ہیں بنا لیں، جس پارٹی سے، مگر آپ لوگوں نے مور لگانے کے وقت بیٹ کے نشان اور ملک فیصل کو یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ. اچھا ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ آپ لوگوں نے ملک صاحب کی گفتگو سنی، جو ان کی باتیں تھیں آپ تک پہنچ گئیں. اب ہمیں اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.